खुशखबरी यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको हमारा मोहब्बतों भरा सलाम। हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आप हमारे चैनल को बड़ी ही बाकायदगी के साथ देखते हैं और जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं आप उन्हें पसंद करते हैं और अपनी कीमती जो आरा है उसे भी हमें आगाह करते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो आए खुदावंद के पाक कलाम की जानिब हम बढ़ें और अपनी जो तवज्जो है वो खुदावंद के पाक कलाम पे मरकूज करें। आज से हम उस खास सिलसिले को शुरू करने वाले हैं, यानी कि वो पैगामात जो अल मसीह ने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होने के बाद किए, यानी कि ये ख़ास पैगामात हैं। और अल मसीह का जी उठना और जी उठने के बाद दोबारा से अपने शागिर्दों पर अपने कलाम को ज़ाहिर करना, अपने आप को ज़ाहिर करना, ये आज हम मसीहों के लिए, ईमानदारों के लिए इंतहाई अहम है कि बिलाखिर क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया कि जी उठने के बाद भी वो अपने शागिर्दों से कलाम करे, ताकि वो उन्हें उस मंजिल के लिए, उस मकाम के लिए, उस खिदमत के लिए वो बेहतर तौर पर तैयार कर सकें। तो इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि आप ज़रूर इस पाक कलाम में हमारा साथ दें, इस कलाम को सीखें और यह कलाम कहीं ना कहीं आपकी जो मसीही और रूहानी ज़िंदगी है आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हो सकता है। जी, मसीह खुदावंद तीसरी मर्तबा अब अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं। यह अब तीसरा वाक़या है कि उन्हें दिखाई देते हैं और इस दफ़ा तकरीबन जो 11 शागिर्द हैं वो मौजूद हैं और 12वां जिसका चुनाव कर लिया गया है वो भी उन्हीं के दरमियान में मौजूद है, यानी कि 12 जो शागिर्द हैं एक साथ इकट्ठे हैं। मसीह खुदावंद उन पर ज़ाहिर होते हैं और फिर एक ख़ास वाक़या रूनुमा होता है। ये जो वाक़या है ये मसीही ईमानदारों के लिए जो मौजूदा दौर में खिदमत के काम से मुंसलिक हैं उनके लिए इंतहाई अहम सबक आमूज़ है। जी, यूहन्ना की इंजील और उसका 20वां बाप है और 24वीं आयत से लेकर 29वीं आयत के अंदर इस वाक़े का ख़ास तौर पे जिक्र किया गया है। और ये जो वाक़या है मुक़द्दस तोमा के तल्लुक़ से है। मुक़द्दस तोमा की दिलेरी, मुक़द्दस तोमा की जानसारी, मुक़द्दस तोमा की जो जुर्रत है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यकीनन ये उन 12 में से ज़्यादा दलेर था, ज़्यादा जुर्रतमंद और निडर ये शागिर्द था। 2-3 हवाला जात ऐसे हैं जो इसकी दलेरी के तल्लुक़ से हैं, इसकी जुर्रत के तल्लुक़ से हैं। निडर शागिर्द है और मसीह खुदावंद का एक जानसार ये साथी है। 2 हवाला जात हैं, यूहन्ना की इंजील 11वां बाप है और यूहन्ना की इंजील 14वां बाप है। ठीक है, जब खुदावंद यसू अल मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि मुझे यहूदिया जाना ज़रूर है, यरूशलेम की तरफ जाना ज़रूर है, शागिर्द बाकी जो हैं वो घबरा गए हैं, हिचकिचाहट उन्होंने ज़ाहिर की। मगर जो मुक़द्दस तोमा है बड़ी दलेरी के साथ उन्हें कहता है कि हम तेरे साथ चलने को तैयार हैं, हमें वहाँ जाना ज़रूर है। तो इस तरह जो दूसरा हवाला है वो भी उसकी दलेरी के तल्लुक़ से है। मसीह खुदावंद के साथ ये चलना चाहता है, जीना चाहता है, मरना चाहता है। मगर इस सारी दलेरी के बावजूद जी उठने के बाद जब मसीह अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए, इससे एक ऐसी ख़ता सरज़द हो गई, एक ऐसी इसने गलती कर डाली जिसको बड़ी ही सफाई के साथ कलामी खुदावंद के अंदर लिख दिया गया है, तहरीर कर दिया गया है। आज का जो कलाम है मुक़द्दस तोमा की इसी ख़ता, इसी गलती या इसी गुनाह के तल्लुक़ से है और आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। आज हम अपनी तवज्जो को इस पे मरकूज़ करेंगे कि बिल आखिर निडर जानिसार सिपाही होने के बावजूद मुक़द्दस तोमा ने ऐसी जो ख़ता है वो क्यों की, क्यों से ये सब कुछ हो गया। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये कोई आम बात नहीं जो तोमा ने की है। इंतहाई ये ख़तरनाक चीज़ है जो मुक़द्दस तोमा से सरज़द हुई, क्योंकि जब यीशु मसीह जी उठे
اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ سارے کے سارے شاگرد ایک کمرے میں موجود ہیں اور توما سے ایک ایسا فعل سرزد ہو گیا، ایک ایسا کام سے سرزد ہوا جس کی خود خداوند یسوع المسیح نے مذمت کی۔ جی، توما نے المسیح کے جی اٹھنے پر شک کا اظہار کیا۔ یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر شک کا اظہار نہیں تھا، یہ المسیح کی ساری تعلیمات اور اس کے جو وعدے ہیں ان سب پر یہ شک کا اظہار تھا۔ یہ انگلی اٹھائے گی، اعتراض کیا گیا تھا کہ میں ان سب کو نہیں مانتا۔ یہ المسیح کے ان تمام تر وعدوں پر اعتراض نہیں، بلکہ یہ ان ساتھیوں پر بھی شک تھا، وہ ساری ٹیم پر، ان 7 شاگردوں پر جو المسیح کے اس خدمت کے دائرے میں شامل تھے، کیونکہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم نے توما یسوع کو دیکھا ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ اور جو توما ہے اپنے دوستوں کا انکار کرتا ہے، ان کی بات کا، اس گواہی کا انکار کر ڈالتا ہے اور اظہار کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں اس بات کا اعتراف نہیں کرتا، میں ایمان نہیں لاتا کہ مسیح خداوند جی اٹھے ہیں۔ توما کا جو شک ہے، توما کا یہ جو اعتراض ہے، اصل میں اس کی بے اعتقادی کا ہے، اس کی نا امیدی کا ہے جو وہ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہے۔ یہ شک المسیح کے لیے بھی دکھ کا باعث ہوا ہوگا۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی یا عام بات نہیں تھی جو توما سے سرزد ہوئی۔ تو اس لیے جو مسیحی ایماندار ہے اسے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، اسے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے ان باتوں کے تعلق سے، ان کاموں کے تعلق سے جو خدا کے کلام کے تعلق سے ہیں، المسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے ہیں، اور پھر جو خدمت گزار ساتھی ہیں ان کی زندگیوں کے تعلق سے، کہ کہیں ایسا گناہ آپ کی زندگیوں سے سرزد نہ ہو، کہیں آپ ایسی غلطی نہ کرتے۔ توما کا یہ فعل المسیح کے لیے بھی یقیناً دکھ کا باعث ہوا ہوگا۔ اس نے المسیح کے جو اعتماد ہے اسے بھی ٹھیس پہنچائی ہوگی کہ باقی تو ایمان لے ہیں مگر توما کیوں نہیں۔ تو آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ مقدس توما نے ایسا کیوں کیا۔ مقدس توما کی زندگی میں شک کا یہ جو بیج ہے یہ کیسے بویا گیا۔ بے شمار بے تحاشا اس کی وجوہات ہیں، مگر آج ہم اپنی نصیحت کے لیے ایک مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے، مسیح خادم ہوتے کے لیے، میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہم سیکھنے والے ہیں یہ میرے لیے بھی بہت ضروری ہے، میرے لیے بھی اہم ہے کہ کہیں میں اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں، کہیں یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ انتہائی اہم ہے۔ اور اس کے تعلق سے ایک بڑی نصیحت بھی کی ہے۔ پالوس رسول کرنتھیوں کے نام لکھے گئے پہلے خط کے 10ویں باب کی 12ویں آیت میں ہمیں نصیحت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہے۔ یہ باتیں ان پر اس لیے واقع ہوئی اور ہم آخری زمانے والوں کے لیے نصیحت کے واسطے لکھی گئی ہیں۔ اور اگلی چیز ہے، بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے، میں سمجھتا ہوں مسیحی ایمانداروں کے لیے، خادموں کے لیے، کہ جو اپنے آپ کو بہت قائم، بہت روحانی، بہت ہی ایماندار، یعنی کہ بہت ہی دعا گو سمجھتا ہے۔ یہ ان کے لیے سبق ہے، خبرداری ہے خدا ان کی طرف سے کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ روحانی پہلوان سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہیں وہ گر نہ جائے، آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تو توما کے ساتھ بھی شاید کچھ ایسا ہی ہوا۔ تو یہ میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہے کہ خدا ان کے کلام میں سے ہم جانیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور اس کا ذکر جو ہے 24ویں آیت کے اندر بھی کیا گیا ہے، جب المسیح خداوند اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے، چونکہ یہ تیسری مرتبہ تھا۔ 2 مرتبہ جب وہ اپنے شاگردوں سے ملے، ان پر ظاہر ہوئے، اور مسیح نے بڑے ہی ادب کے ساتھ انہیں کہا تمہاری سلامتی ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خداوند تمہیں برکت دے۔
تو پہلی 2 مرتبہ جب مسیح خداوند ان پر ظاہر ہوئے، ان 2 واقعات میں توما جو ہے غیر حاضر تھا۔ توما ان کے درمیان جو ہے موجود نہیں تھا۔ توما ایمانداروں کی، اپنے ساتھیوں کی اور المسیح کے جو حواری ہیں، شاگرد ہیں، ان کی جماعت میں موجود نہیں تھا۔ توما ان سے لا تعلق ہو گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں شاید اس کے دل میں شک پیدا ہونے کی بڑی وجہ یہی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ مسیحی ایمانداروں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، مسیحی رفاقت اور شراکت میں آپ کا قائم رہنا، یہ آپ کے ایمان کے لیے، آپ کی روحانی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر، مجھ سے علیحدہ ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم فیل ہو، تم ناکام ہو۔ تو المسیح کا یہ جو بیان ہے توما کے تعلق سے، یہ بھی بڑا خاص ہے، مگر اس سے پہلے ضرور ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانچیں، دیکھیں جو توما کے ساتھ واقع ہوں۔ اور اس کی بنیادی اور بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ اس جماعت سے، وہ اس رفاقت سے، وہ خدا کی اس حضوری سے، شاید جس میں وہ سارے مل کے اکٹھے ہوتے تھے۔ باقی جو شاگرد ہیں، ان دنوں میں جب یسوع مسیح جی اٹھے اور اپنے شاگردوں پہ ظاہر ہو رہے تھے، وہ دوبارہ متحد ہو گئے، کیونکہ المسیح نے کہا تھا لوکا کی انجیل میں کہ شمعون شمعون دیکھ، ابلیس نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے تاکہ وہ تمہیں گیہوں کی طرح پٹک دے، علیحدہ کر دے، مگر میں نے تمہارے حق میں دعا کی ہے۔ شاید وہ مل کے روزانہ شام کو دعا کرتے ہوں گے، وہ آپس میں بات چیت بھی کرتے ہوں گے، مگر توما ان کے درمیان نہیں تھا۔ توما کی جو لا تعلقی، توما کی جو غیر حاضری ہے، شاید یہی اس کے دل میں شک کا باعث بن گئی۔ وہ خدا کے کلام کو، ان تمام تر وعدوں کو بھول گیا۔ اس لیے اس نے المسیح پر انگلی اٹھائی، اس لیے اس نے کہا کہ میں جتنی دیر تک اپنا ہاتھ جو ہے ان زخموں میں نہ ڈال لوں، انہیں دیکھ نہ لوں، میں اعتبار نہیں کروں گا، میں اس کا اقرار نہیں کروں گا۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے، سبق بھی ہے کہ خداوند کی حضوری سے کبھی بھی دور نہ جائیں۔ خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو ہمیشہ قائم رکھیے گا۔ خاندانی طور پہ دعا کریں، مسیح کے ساتھ آپ کا تعلق، واسطہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تو میری ڈالیاں ہوں، اور جو ڈالی قائم رہے گی وہی بہت سارا پھل پیدا کرے گی، جو قائم نہیں رہے گی وہ بے پھل ہوگی، کاٹی جائے گی اور آگ میں جھونک دی جائے گی۔ تو اس لیے جتنے بھی ہم مسیحی ہیں، خداوند کے ساتھ، خدمت کے کاموں میں جڑے ہوئے ہیں، ضرور ہے کہ ہم اپنی اس روحانی زندگی کی فکر کریں، مسیح کے ساتھ قائم رہیں، دعا میں مشغول رہیں، تاکہ ہم کہیں بھی کمزور نہ پڑ جائیں۔ اور جب توما اس جماعت سے الگ ہو گیا، لا تعلق ہو گیا، غیر حاضر ہو گیا، تو ابلیس کو موقع مل گیا، ابلیس اس کے دل میں سما گیا، اور شک کا یہ جو بیج توما کی زندگی میں پیدا ہوا، یہ بنیادی طور پر پھر ابلیس کا کام ہے۔ جب ہم خداوند سے، جماعت سے، چرچ سے خاص طور پہ دور ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ایسی جو برائیاں ہیں، ایسی جو آزمائشیں ہیں، ہم ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور توما کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا۔ توما جو ہے اس برائی میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ ابلیس جو ہے پھر اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے لکھا تم ابلیس کو موقع نہ دو، اسے موقع مل گیا۔ تو اس لیے ہر ایماندار کا خبردار رہنا، محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ اور توما نے جب یہ غلطی کی، خطا کی، ابلیس کو اس نے موقع دے دیا کہ وہ اپنا کام جو ہے توما کے وسیلے سے کر سکے، توما کو اس آزمائش میں گرا دے، توما کی گرواہٹ کا باعث بنے، تو اس سے پھر نقصان تو ہوتا ہے۔ جب آپ مسیح کو رد کرتے ہیں، مسیح کے کلام پہ شک کرتے ہیں، اس کی ذات اقدس پہ شک کرتے ہیں، اس کے خادموں پہ شک کرتے ہیں، تو پھر نقصان تو اٹھانا پڑے گا۔ توما
اس خاص برکت سے محروم ہو گیا، خاص بلیسنگ جو المسیح نے انہیں دی تھی۔ تمہاری سلامتی ہو، کیسا خوبصورت بلیسنگ کا یہ فکرہ ہے، تمہاری سلامتی ہو۔ اور اس سے انہوں نے ایک خاص انٹرنل جو بلیسنگ ہے، ہیپینس ہے، اس کو پایا ہوگا، ایک شادمانی جو ان کے اندر پیدا ہوگی۔ توما کو یہ شادمانی نہیں ملی، توما محروم ہو گیا اس برکت سے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا تھا، اس نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا، خدا کے گھر میں وہ نہیں آ رہا تھا، خدا کی حضوری میں جھک نہیں رہا تھا۔ اس کے دل میں فکریں آ گئیں، فکروں نے اس کے جو تجسس ہے، فکروں نے اس کی جو روحانی زندگی ہے، روحانی اس کا جو جذبہ ہے، خدمت کا جو کام ہے، اس کو دبا لیا تھا۔ اس لیے ابلیس کو ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے۔ اور سارے شاگردوں کے سامنے وہ بے عزت بھی ہوا، اور المسیح نے اسے پوائنٹڈ کیا کہ توما تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لے آئے۔ تو اس لیے ہمیشہ ایسی باتوں کے تعلق سے خبردار رہیں، محتاط رہیں جو آپ کے لیے ندامت، آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ اپنے ہم خدمت بھائیوں کے درمیان رہ کے، اپنے ہم خدمت ساتھیوں کے بیچ میں، اپنے استاد، اپنے لیڈر اور اپنے سے سینئر کی وجہ سے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی روحانی زندگی کے تعلق سے فکر مند ہوں۔ توما یقیناً اس بات سے شرمندہ ہوا ہوگا، توما کو اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ اس نے کیا کر دیا ہے، مگر المسیح نے توما کو ایک بار پھر سے شاگردیت میں لیا، توما کا حوصلہ جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ اپنے ہاتھ المسیح نے اس کی جانب بڑھائے تاکہ وہ اپنے شک کو دور کر سکے، اس کا ایمان ٹوٹنے نہ پائے، اس کا اعتقاد گرنے نہ پائے، اس کا یقین بھروسہ کہیں ختم نہ ہونے پائے۔ المسیح نے یقیناً اپنے ہاتھ اس کی جانب بڑھائے، کیونکہ المسیح اب اسے شخصی تجربہ کروانا چاہتے تھے۔ ایک خاص بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، ضرور نہیں کہ المسیح اپنی قدرت کا، اپنے معجزات کا تجربہ ہر ایک کو کرواتا پھرے، ہر ایک کے ساتھ یہ خاص معجزات کا، خاص ملاقات کا جو واقعہ ہے وہ رونما ہوئے، سب کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے ضرور ہے کہ ہم دل سے ایمان لیں کہ میرا مسیحا جو ہے زندہ ہے، جی اٹھا ہے۔ اور جو نہیں لاتے، شک کرتے ہیں، پھر ان کا علاج بھی ضروری ہے، اور یہ علاج المسیح ہی کر سکتے ہیں۔ میری باتیں، میرے دعوے، میں کلام سے جتنی مرضی تفسیر تشریح کروں، میں آپ کو آپ کے ایمان پہ کھڑا کروں، آپ کی زندگی کے اندر سے کلام کے تعلق سے، خدا کے تعلق سے، مسیح کے تعلق سے جو شک شبہت ہے انہیں دور کرنے کی کوشش کروں، تو میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کا علاج المسیح ہی کرتے ہیں، وہ طبیب اعظم ہے۔ ہماری جسمانی کمزوریوں کا، روحانی کمزوریوں کا علاج جو ہے یسوع مسیح کے پاس ہی ہے، اور یقیناً المسیح نے توما کی بے اعتقادی کا علاج بھی کیا۔ یسوع ہر قسم کی بے اعتقادی کا، ہر کمزوری کا علاج کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے وہ جی اٹھا تاکہ اپنے آپ کو ثابت کر سکے کہ وہ مالک ہے، موت اور زندگی کا، عالم ارواح کا وہ مالک ہے، اور کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ توما المسیح کے پاس آیا، یقیناً اسے معاف کیا گیا، المسیح نے اس سے پیار کیا، اور جیسے ہی اس کی بے اعتقادی کا علاج ہو گیا، یہ شک اس کی زندگی سے چلا گیا، ابلیس اس سے نکل گیا، اس کی زندگی سے دور ہو گیا، تو اسے ایک خاص دلیری، ایک خاص پاور، ایک خاص جو اسٹرینتھ ہے، روح القدس کی خاص مموری مل گئی، اور پھر یہی توما شک کے اس دائرے سے نکل کے مسیح کا جانثار سپاہی بنا، اور برصغیر پاک و ہند میں خدمت کے لیے پہنچ گیا۔ اور اس وقت، اس دور میں، اس زمانے میں خدمت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، جان جوکھوں کا کام تھا، مگر اس نڈر سپاہی نے، اس نڈر شاگرد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے المسیح کی گواہی برصغیر پاک و ہند میں بڑی دلیری کے ساتھ پھیلائی۔ اور آج میں توما رسول کی خدمت کا بیج ہوں۔ آج پاکستان کی کلیسیا، انڈیا کی کلیسیا مقدس توما کی خدمت کے وسیلے سے یہاں قائم ہے۔
تو آئیں آج اس خوبصورت خیال کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں، خدا ان کی شکر گزاری کے ساتھ کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مسیح کی خدمت کے لیے تیار رکھیں۔ کبھی اپنے روحانی ہونے پہ ہم فخر نہ کریں، کبھی بھی اپنے آپ کو روحانی استاد نہ سمجھیں، اور ہمیشہ محتاط رہیں، ہمیشہ خبردار رہیں، اس لیے کہ ابلیس ہر وقت اس کام میں ہے کہ آپ کو مار گرائے، آپ کو آزمائش میں لے آئے تاکہ آپ مسیح کا انکار کریں۔ آئے ہم خدا کے حضور اس خاص بات کے لیے بھی دعا کریں اور مسیح کی اس یہ خوبصورت رفاقت میں ہمیشہ قائم رہیں، ایمانداروں کی رفاقت میں قائم رہیں، اپنے چرچ کے خادم کے ساتھ جڑے رہیں۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت عطا کرے، آمین۔